बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पूरे मुल्क में बारिशों से और सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं वो जारी हैं अभी तक। अगर कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक हम देखें तो बहुत सारे अजला मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 103 अजला जो हैं वो अभी तक बताया जा रहा है कि इन सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 10 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। कहीं पर जानी नुकसान हुआ है, कहीं पर उनके माल मवेशी बह गए हैं। और ऑब्वियसली अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बारिशों का सिलसिला थमेगा तो फिर नुकसान का तखमीना ज़्यादा बेहतर अंदाज में लगाया जा सकेगा। लेकिन अभी तक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक 14 जून से अब तक जो मजमूई आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक 2 महीने के अंदर तकरीबन 700 अमवात हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया कि मुल्क के 103 अजला जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर सारा फोकस जो कि इन दिनों होना चाहिए था, जहां पर इतने ज्यादा बड़ी तादाद में लोग सफर कर रहे हैं, हमारे सियासतदान और सियासत जो है वो बहुत उलझी हुई है। कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे हैं, कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, कहीं पर धमकियां हैं। अब कल जो एक यहाँ पर रैली थी शहबाज गिल के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें कर दी, कुछ ऐसे बयानात दे दिए कि जिसके बाद एक तो ऑब्वियसली पेमरा की तरफ से उनकी लाइव तकरीर दिखाने पर पाबंदी लग गई है। अभी हमने भी जो दिखाई वो रिकॉर्डेड तकरीर थी उनका जलसा जो आज पिंडी में था उसके खत्म होने के बाद वो तकरीर उनकी चलाई गई, क्योंकि कल रैली के अंदर उन्होंने एक खातून जज को और इस्लामाबाद के आईजी को, डीआईजी को जो धमकियां दी हैं, जो उनके हवाले से बयानात दिए हैं, उस पर एक तो इस्लामाबाद पुलिस का बयान भी सामने आ गया है जो कहते हैं कि जी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हुकूमत भी इन एक्शन नजर आ रही है। खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, अलहदा मुकदमे वो कहते हैं कि जी इनकी धमकियों के हवाले से दर्ज होंगे, क्योंकि उनका ये जो बयान है वो काबिल मुआखजा है। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए जिस अंदाज में वो जज को और आईजी या डीआईजी पुलिस को धमकियां लगा रहे हैं। तो ये एक तरफ मामला है, और जो आईजी और डीआईजी के खिलाफ इमरान खान साहब ने बयान दिए हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम उनके खिलाफ जो है वो अब केस लड़ेंगे। कल शायद इस पर भी कोई उनकी लीगल टीम डिसीजन लेगी कि क्या वाकई आईजी और डीआईजी के खिलाफ केस लेकर कोई अदालत में जाएगा या नहीं, इस पर भी फैसला होना बाकी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे कि जिस अंदाज में ये चीज़ें चल रही हैं, आखिर कैसे इस इंस्टेबिलिटी से आप मुल्क को निकालेंगे। जैसे आप धमकियां हैं या मुकदमे हैं या जिस तरीके से इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप यहाँ पे शहबाज गिल को अरेस्ट करते हैं, PMLN कहती है कि जी आप हमारे खिलाफ इसका बदला लेते हैं पंजाब में, आप हमें वहाँ अरेस्ट करेंगे तो यहाँ आपका कोई बंदा नहीं बचेगा। सो ये इस वक्त टेट फॉर टैट सिचुएशन चल रही है, इसका हल क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ अमजद अली खान न्याजी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। न्याजी साहब आपका भी शुक्रिया। और कादिर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका भी शुक्रिया मंदुखेल साहब। पहले तो शुएब शाहीन साहब आप ही से मैं आगाज करूंगी। ये जो इमरान खान साहब ने कल बात कर दी, जो धमकी दे दी खातून जज के हवाले से, आईजी डीआईजी को लेकर, इस पे क्या वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा बनता है? और 2-3 शिकें आज मैं सुन रही थी, 186 का जिक्र किया जा रहा था, वो क्या सेक्शन है जिसके तहत हुकूमत ऐलान कर रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, 186 तो यह है कि कार्य सरकार में मुदाखलत करना, ठीक है, वो चीज़ है, उसका कोई सच मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, एक आम आदमी लेमैन की आप आवाज़ सुने। एक बंदा कहता है कि मैं आपको अदालत में लेके जाऊंगा, आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा, इसको आप धमकी कहते हैं। पहली बात तो यह है कि उसने दोनों, एक अगर आईजी डीआईजी के खिलाफ की है, एक पुलिस की तहवील में एक तशद्दुद हुआ वर्कर PTI के शहबाज गिल के ऊपर। अब जो नई रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से, जेल सुप्रिटेंडेंट ने वो उसको छुपाया, वो पेश नहीं किया अदालत में, जो कल सुबह पेश हो रही है या हो चुकी होगी, क्योंकि कोर्ट ने जस्टिस सामिर फारूक साहब के पास ये केस कल सुबह लगा हुआ है, ठीक है, उनके पास ये पेश हो जाएगी। इसका मतलब है तशद्दुद हुआ। अब पुलिस कहती है हमने नहीं किया। सवाल तो फिर बनता है फिर किसने किया?
بات یہ ہے کہ پھر جب پولیس کی تحویل میں تشدد اس کے اوپر ہوا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ اس کے ذریعے اس کو ثابت ہو جاتا ہے تو دین دیر از نتھنگ اگینسٹ دی اسٹیٹمنٹ آف دی عمران خان. دوسری بات جو اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے اگر آئی جی اور ڈی آئی جی اگر اس میں انوالو نہیں ہے کیونکہ انہی کی سپرویژن میں سارا کچھ تھا نا, تو اگر فرض کرو وہ انوالو ہیں اور ان کے خلاف عمران خان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے قانون کے مطابق کارروائی کی طرف, اس میں دھمکی کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, کیا کہا ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے, مقدمہ کریں گے بول کے ان کا نام لے کے میجسٹریٹ نے کچھ کہا اور اس کے بعد انہوں نے اس آرڈر کو جب سیٹیسفائیڈ کیا اور یہ ایک لفظ اور ایک ریزننگ نہیں دی, صرف یہ کہا جی پولیس کی کچھ ضمنیاں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ریمانڈ دے رہی ہوں. ہم تو یہی بات تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسپیشلی موجودہ جو پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے ان کو کہتے تھے. عمران خان نے کوئی غیر قانونی بات نہیں کی سوائے اس بات کے کہ نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اگر کہا ہے کہ میں مقدمہ کروں گا تو مقدمہ کرنا دھمکی نہیں ہوتا, وہ قانونی چارہ جوئی کا ایک طریقہ کار ہے, ایک اناؤنسمنٹ ہے, اس میں کوئی افینس نہیں بنتا. میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے تھانگم مارگلا میں اس پہ پرچہ کر بھی دیا ہے اگینسٹ عمران خان. آج ہی اوکے. اب جہاں تک کہ کل ہوگا, اچھا اسلام آباد پولیس الگ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی کریں گے کیونکہ اوبویسلی ان کے آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہتے ہیں دھمکایا گیا اور حکومت نے پرچہ کر دیا ہے تھانہ مارگلا میں, میری انفارمیشن یہ ہے. اچھا اب اگر اس پہ آئیں جسٹ 2 weeks بفور یا 1 month بفور آپ کے سامنے جب پنجاب گورنمنٹ کا ایشو تھا, ایک بندہ کہتا ہے میں قانون کے مطابق ایکشن لوں گا, ایک بندہ کہتا ہے میں مقدمہ کروں گا, یہ تو کوئی دھمکی نہیں ہے. دھمکیاں تو وہ ہیں کہ جو آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے, ملائن کیا ہے, صرف آج نہیں کیا, یہ پچھلے جو پنجاب گورنمنٹ کا ایشو تھا آپ اس سے پہلے دیکھ لیں, نہال ہاشمی کو سزا ہوئی, طلال کو ہوئی, دانیال کو ہوئی اور کئی لوگوں کو ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھائیں, یہی تو ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ اداروں کے خلاف بات نہ کریں, آپ ججز کے خلاف بات نہ کریں, آپ ججمنٹ کو تنقید کریں. راستہ تو آپ نے کھولا, آپ نے یہ راستہ دکھایا کہ نہیں جو جج بھی غلطی کرے گا ہم اس کا بھی نام لے کے اس کے خلاف بات کریں گے. آج اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے, ہم مقدمہ کریں گے قانون کی روشنی میں, تو کوئی انلیگلٹی نہیں ہے, اس کو آپ دھمکی نہیں کہتے. ایک عام آدمی لے مین کی نظر میں جب آپ کہیں گے, لے مین کی نظر میں وہ سچویشن اور ہوتی ہے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنے کام ٹھیک طریقے سے کرنے چاہیے. اب اگر آئی جی کے مدعیت میں, اس کی تحویل میں, اس کی سپرویژن میں اگر ایک شخص پہ تشدد ہوتا ہے تو یہ نظام انصاف پہ تشدد ہوا ہے. ٹھیک ہے. قادر مندو خیل صاحب, اب آپ کے ساتھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کے اتحادی جو شعیب شاہین صاحب کا موقف بھی ہے یہاں پر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے صرف اتنا اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں, آئی جی اور ڈی آئی جی نے جو کچھ کیا ہے اور ہم ان کے خلاف جو ہیں وہ عدالت میں جائیں گے, کیس کریں گے, مقدمہ لڑیں گے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی کہاں ہے؟ دیکھیے مجھے بڑا احترام ہے شعیب صاحب سے, ہمارے پیٹی بھائی ہے. یہ جو حوالہ دے رہے ہے پچھلے نہال ہاشمی اور دوسرے کیسز کا, دیکھیے کورٹ یہ خود وکیل ہے اور بار کے صدر بھی ہمارے محترم ہیں. جب آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں دے سکتے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے تو فلاں نے بھی کی ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں, یا فلاں کو آپ نے ضمانت دی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے کورٹ میں. اور دوسری بات یہ بتا دیں مجھے شعیب صاحب, کبھی اگر آپ کسی جج کو کسی محفل میں, آپ کہہ رہے چلو آپ بیشت ایک صدر اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ اگر کسی آپ بار ایسوسیشن کے صدر میں کسی جج کا نام لے کے کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, دیکھیں یہ دو باتیں فرق ہے. آئی جی اور ڈی آئی جی کے خلاف جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے بات کی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی کافی حد تک ٹھیک ہے, چلو اگر اس کی بات سے میں تھوڑا بہت اتفاق بھی کروں کہ ایکشن لوں گا قانونی کارروائی کا, یہ تو بات ہو سکتی ہے. اور جج زیبا ایک تو خاتون ہے, دیکھیے ہمارا آپ کے معاشرے میں خواتین کا کیا احترام ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے آپ کو بڑے غیرت مند کہتے ہیں, اور جب غیرت مند کہتے ہیں تو پھر اس چیز کا ہمیں خیال بھی رکھنا ہوگا کہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, بیٹی, اور یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے جو کورٹ میں بیٹھی ہے. اور پھر دوسری بات غلط کیا ہوا, کا نام نہیں لینا چاہیے, میں دوبارہ شعیب صاحب پہلے کہا نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے, دیکھیے خاتون کا نام بالکل نہیں لینا چاہیے تھا. صحیح ہے مندو خیل صاحب, میں نے یہ کہا ہے کہ نہیں لینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے,
اگر اعتراض تھا تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. اب نہیں جی بالکل. اچھا دوسری بات جو آئی جی ڈی آئی جی کے خلاف اس نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ شعیب صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں پارشلی کہ ایکشن لیں گے, ظاہری بات ہے قانونی حق ہے آپ کسی پولیس افسر کے خلاف, یہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر جج زیبا تمہارے خلاف ہم ایکشن لیں گے. تو ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن قانونی کارروائی تو کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے, نمبر ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جج صاحبان نے غلط کیا کی ہے. ان کو ہائی کورٹ اسلام آباد سے جو ڈائریکشن ملی ہے کہ آپ اس کورٹ کا کیس کا فیصلہ کریں, اور فیصلہ کیا تھا؟ کوئی بھی ملزم ہوتا ہے, پولیس کو کوئی ریمانڈ چاہیے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اس کا کوئی وہ ایک پری لیتا ہے. انہیں یہ کہا کہ ہمیں موبائل ریکور کرنا ہے, اور پھر اسی قانون پہ رہے کہ پہلے جو جج صاحب مجسٹریٹ صاحب نے جو ریمانڈ دیے تھے وہ 2 دن کے. ذرا شعیب صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہمارے نیازی صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی پچھلے مہینے اب جب نیب کے قوانین جہاں 3 مہینے ریمانڈ ہوتی تھی, 90 دن, ڈاکٹر عاصم کا لے لو آپ, اس کی لے لو, خورشید شاہ کا لے لو, بہت سارے ہمارے رہنما ان کے 3 مہینے ریمانڈ کے بجائے ہم نے کہا جب آلریڈی آپ کے ملک میں قانون موجود ہے جس کا ریمانڈ زیادہ سے زیادہ 14 دن ہے, تو جس نے 400 قتل کیے اس کی بھی زیادہ سے زیادہ ریمانڈ 14 دن زیادہ نہیں ہو سکتی ہے, قانون ہے. بلکہ 14 دن بھی مجسٹریٹ صاحب نہیں دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں 2-4 دن, ہفتہ دیتے ہیں. اور وہاں آپ نے 3 مہینے دی ہے, وہاں تو ان کے اوپر تنقید کر دی ہے کہ بھائی یہ کیوں 3 مہینے کا ختم کر رہے. یہاں تو اس نے صرف 2 دن کی ریمانڈ دی ہے, اور 2 دن کی ریمانڈ بھی کس لیے دی ہے سعدیہ بی بی؟ یہاں پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف اور صرف آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں, سزا دینی ہے تو دے دیں, وہ تشدد کی بات کر رہے ہیں. چلے میں اس پہ آتی ہوں دوبارہ, یہ شہباز گل کے کیس پہ بھی آ جاتے ہیں. پہلے تو امجد خان نیازی صاحب, یہ جو کل خان صاحب نے کہہ دیا, اور اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس نے, خود وزیر داخلہ نے جو کارروائیوں کا اندیا دے دیا ہے, مقدمے درج ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ سے صدا کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ خود اب اس چیز کا نوٹس لیں, خاتون جج کو دھمکایا ہے, آئی جی اسلام آباد کو دھمکایا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ مقدمہ جس طرح ابھی شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک پرچہ مرگلہ پولیس اسٹیشن میں کٹ بھی چکا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایف آئی آر کٹ گئی ہے. انفارمیشن شعیب بھائی کو ہوگی, لیکن میرے پاس تو ایف آئی آر بھی آ گئی ہے. ایف آئی آر میرے پاس ہے اس وقت, آ گئی ہے. اچھا, میرے پاس آ گئی ہے, میرے پاس بھی آئی, صحیح آ گئی. تو اچھا عدیل, اپنا پہلے سعدیہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا آج ایک بات کرنے پہ 780 ایک بات کرنے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ حملے جب ہوئے تھے اس وقت پھر کیا ہوا تھا. اور آج اگر خان نے کہا ہے کہ میں قانون اور قاعدے کے مطابق بات کروں گا, یا میں ایکشن لوں گا, یا ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں, اس پہ 780 کی ایف آئی آر کر جاتی ہے. تو یہ پتہ اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ خود اپنی دلدل میں نا, خود اتنے تیزی کے ساتھ اپنی موت آپ مر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, آج آپ کراچی کا الیکشن دیکھ لیں کہ وہاں پہ پوری 13 جماعتیں ایک طرف ہے, اور پاکستان تحریک انصاف پھر بھی جیت رہی ہے, اور مارجن کے ساتھ جیت رہی ہے, جہاں پہ خان صاحب گئے بھی نہیں ہیں, گئے ہی نہیں ہیں. تو ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کی آنکھوں میں کیا ہے. یہ اگر پڑھ نہیں رہے تو الگ بات ہے, اور یہ ایف آئی آر, یہ گرفتاریاں, یہ تشدد, یہ فسطائیت, یہ یزیدیت, یہ جو کچھ بھی کر لیں, آپ دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے کے لیے یا لانگ مارچ کر کے آئی تھی یہاں اسلام آباد میں, اس وقت جس بربریت کا مظاہرہ کیا, یہ نہیں روک سکتے لوگوں کے جذبات کو. یہ ایک سمندر ہے جس میں انہوں نے بہہ جانا ہے, اور ان کی واپسی بھی نہیں ہے. اور ان کی یہ خام خیالی ہے کہ ہم یہ جو آج چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, لوگوں کی آواز آج دیکھیں یوٹیوب پہ جو ہمارے پاکستان آپ اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں. ہم ہر قانونی چارہ جوئی کریں گے, ہر حد تک, ہر ممکن حد تک ہم کوشش کریں گے. ہمارا صرف مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ, یا پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے,
یا پاکستان کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے جس طرح پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. یہ خود پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں, یہ میں سمجھ پاکستان کے ہی خلاف سازش کر رہے ہیں. پاکستان کو دو چیزوں نے مضبوط رکھنا تھا کہ پاکستان کی واحد جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو فیڈریشن کی مضبوطی کی ضامن ہے. باقی ریجنل پارٹیاں آج ٹھیک ہے, اور ہمارا ایک ہی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بٹ مجھے کیونکہ بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے شعیب صاحب کی طرف آ کے بات کرتے ہیں کہ یہ ہم دونوں طرف سے اسی طریقے کے بیانات دیکھ رہے ہیں. اوبیسلی جو نیازی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, آپ حکومتی لوگوں سے بات کریں گے تو وہ عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے آپ کو یہ باتیں کرتے سنائی دیں گے, لیکن اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ یہ معاملات کہاں جا کر ختم ہوں گے اگر اسی طریقے سے بیان اور پھر وہ شکوہ جواب شکوہ چلتا رہے گا, ایک دوسرے پر مقدمے بنتے رہیں گے؟ تو یہ پاکستان کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ جیسے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, انفلیشن سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ نیئرلی 50% جو ہے وہ آپ کی مہنگائی پہنچی ہوئی ہے. ان جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف کون آئے گا اور کون توجہ دے گا؟ ایک بریک کے بعد اس کو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کل جو عمران خان صاحب کے بیانات آئے ہیں اس پہ ان کے خلاف پہلا مقدمہ اسلام آباد میں مرگلہ تھانے میں درج کر دیا گیا ہے, جس کا متن یہ ہے کہ خان صاحب نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو اور ججز کو دھمکیاں دی ہیں اور جو ان پر دفعات لگائی گئی ہیں یا جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ دہشت گردی کی دفعات ہیں. 780A جو ہے لگا دیا گیا ہے, جو ابھی شعیب شاہین صاحب آپ بات بھی کر رہے تھے پہلے, اور ایسے اطلاعات بھی اب آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو کل جو انہوں نے دھمکیاں دی پولیس افسران کو یا ایڈیشنل جج صاحبہ کو, اس پہ 780A دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ FIR اس طرح کاٹیں گے تو جو کچھ انہوں نے دھمکیاں دی تھی یا جنہوں نے بیانات دیے تھے PTM کے لوگوں نے, کل وہ پنجاب میں اور KPK میں FIRیں درج کر دیں گے تو کیا اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ دہشت گردی کی دفعہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف ہے یا پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ہے؟ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف آپ پولیٹکس کے مطابق آپ ڈیل کریں. آپ انجام آپ دیکھ لیں, پنجاب میں کیا ہوا, رزلٹ کیا آیا. آج کراچی میں عمران خان کی پارٹی بڑی لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے. مقدمے کے تحت یہ جو دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے, اس میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, گرفتاری کرنے میں تو بغیر مقدمے کے بھی گرفتار کر لیں. اگر اطلاعات یہ ہیں اسلام آباد میں کہ وزیر داخلہ کی طرف سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے. 25 مئی والے معاملے پہ اب ناصرہ جاوید اقبال کے گھر گھس گئے تھے, یہ باقی عام لوگوں کے گھروں میں گھس گئے تھے. ایسے بچیوں کو گرفتار کر لیا, بچوں کو گرفتار کر لیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا. وکیلوں کو 500 وکیل لاہور میں صرف گرفتار کیے, اور بلکہ ایک ویڈیو آج بھی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سویلین آدمی ہے, اس کو نہ مارو, یہ وکیل ہے, ان کو تشدد کرو. تو اس طرز عمل سے, اس فاشسٹ طرز حکمرانی سے آپ عمران خان اور اس کے نیریٹو کو مضبوط کریں گے, نقصان نہیں دیں گے. آج آپ نے پنجاب کا رزلٹ دیکھ لیا, آج آپ نے کراچی کا رزلٹ دیکھ لیا, لوگ اس کا پھر ریئیکشن کریں گے. سیاست کو سیاسی طریقے سے آپ چلائیں. آپ دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو مرڈر کرا دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی. آپ نے ان کو کوڑے مارے تھے, پیپلز پارٹی زیادہ ابھر کے سامنے آئی تھی. جب آپ نے سیاسی طریقے, غیر سیاسی طریقے سے سیاسی ورکروں کا مقابلہ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. یہ طرز عمل جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اختیار کر رکھا ہے, یہ سیاست میں بدترین قسم کی فاشزم کو فروغ دے رہے ہیں. اس کا نقصان تمام پولیٹیکل ورکرز کو ہوگا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا, اس کا نقصان ملک کو ہوگا. دہشت گردی کی دفعات کو خدا کے لیے, اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں. سیاست کو سیاسی طریقے سے جو ذکر آپ نے کیا ہے, اب بات وہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ خود یہ بیانات دیتے ہیں کہ جو بھی حکومت کے فیصلے ہیں ہم اس میں بالکل رسپانسبل ہیں, ذمہ داری شیئر کرتے ہیں. لیکن مندوخیل صاحب, آپ کا جماعت ایک
آپ کا تعلق جو ہے نا وہ بڑی ایک جمہوری جماعت سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، جو ابھی وزیر داخلہ کی طرف سے احکامات ہیں یا ہدایت کی جا رہی ہیں، جو اطلاعات میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ واقعی اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیے سعدیہ بی بی، پہلے تو یہ مکس اپ نہ کرے. محترم شعیب صاحب جو ہے نا ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ رہا ہے. ایک جمہوری حکومت ہے، آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت یہ حکومت وجود میں آئی ہے، جو کہ اس سے پہلے بلوچستان کی 2 حکومتیں ختم ہو چکی اسی قانون کے تحت، اسی آئین کے تحت. دوسری بات جو بتا رہے ہیں دہشت گردی کا، تو محترم کے سامنے میں ایک چیز وہ ہے، کیونکہ ہم دونوں قانون کے طالب علم ہیں تو ہمیں عوام کے سامنے قانونی نکات رکھنا ہے. اور جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے 80 ایکٹ 97، اس کا سیکشن 61B یہ کہتا ہے کہ ہر وہ جرم جس میں معاشرے میں خوف و راس پیدا کرے وہ انسدادی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اس کے لیے ایون کے کیس میں نے لڑا تھا، سپریم کورٹ سے واپس ہو گیا کہ ایک خاتون کے اوپر اس کی ایکس منگیتر نے تیزاب ڈالا تھا، اور ایون کہ ایک 10 آدمی قتل بھی ہو جائے ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ہر وہ عمل جس سے معاشرے میں خوف و راس پیدا ہو گئے. اب ایک اگر پارٹی کا لیڈر جو نا وہ جلسے میں کسی خاتون جج کو للکار رہا ہوگا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو ہماری جوڈیشری ہے کہ جس کو مجھے اور شعیب صاحب نے پروٹیکٹ کرنا ہے بحیثیت وکیل کے، اور وہ اگر اس طرح ہم حمایت کریں گے تو آپ مجھے بتاؤ اس سے بڑی خوف و راس کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ دہرا رہے ہو، آپ کس طرف کرے ہو؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں پاکستان میں آؤں، پاکستان کے لیے کرسی کیا چھین لی گئی آپ سے کہ آپ کی جو ہوش ٹھکانے آ گئے، آپ کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیے ہے، اور پھر آپ یہ کر دیے. آپ اس سے پر صدر مملکت جو حرکتیں کراتا جو کہ وفاقی علامت ہے، پھر سابقہ گورنر پنجاب جو حرکتیں کراتا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر شعیب صاحب سے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کی طرف میری توپوں کا رخ زیادہ اس وجہ سے کہ یہ میرا پیٹی بھائی ہے، یہ قانون جانتا ہے. جب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں آرٹیکل 95 یعنی عدم اعتماد کی تحریک کو باقاعدہ آرڈر دیے ہے کہ فلاں تاریخ کو صبح 10 بجے آپ اس کے اوپر کارروائی رکھیں، اور وہ صبح 10 بجے سے لے کے اب جب نیازی صاحب ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے رات 1:30 بجے یعنی اگلے دن وہ کارروائی مکمل ہوئی ہے، وہ بھی بڑی عجیب طریقے سے، جسے یعنی ہم خود ایز ایم این اے ہم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے خوف و راستے نہ جانے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اندر ہم ایک یرغمال بیٹھے ہوئے تھے 2 دن، یعنی رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ ادری کھولا، سارا دن ہوئی وہاں پہ جو روزے کی حالت میں بیٹھے، اور اگلی رات کو یعنی 1:30 بجے دوسرے سیشن میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق وہ عمل مکمل ہوا. آپ مجھے بتا دو کہ اگر آپ اس طرح عدالتوں کو مذاق بنائیں گے، اس طرح آپ ججز حضرات کی وہ بھی خواتین کا آپ جلسے میں نعرے لگائیں گے، تو یہ جو آپ کی گلو بتوں کا جو آپ کا ٹولہ ہے جو سوشل میڈیا میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ جواب دے دیں گے. لیکن نیازی صاحب مجھے بتائیے کہ ایک طرف دیکھیں جو مقدمے درج ہو رہے ہیں، پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کی نااہلی کے لیے جو درخواستیں آ رہی ہیں، پھر ابھی یہ جو ان کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب ابھی یہیں پہ رہیں گے بنی گالا؟ کیونکہ ایسی اطلاعات بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید وہ پشاور یا لاہور جا سکتے ہیں. نہیں، عمران خان کبھی کسی سے ڈرے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں. یہ جتنے بھی مقدمات بنا لیں، جتنے بھی کیسز، پہلے کوئی کمی نہیں ہے ان پہ پریشر کی، لیکن ہم سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہے کہ اس کی مدد شامل حال رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. پھر حق اور سچ کے لیے آپ کے راستے میں بہت ساری تکالیف آتی ہیں، اور آپ نے تکالیف اس لیے جھیلنی ہے کیونکہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب 25 مئی کو وہ ہماری مائیں بہنیں جو شیلنگ کھا کے بھی کھڑی تھی اور اپنے بچوں کو تلقین کر رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو ان کی تکالیف کے مقابلے ہماری تکالیف کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ کھڑی ہو سکتی ہیں تو کیا ہم نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یقیناً ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. باقی یہ مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، اس سے اپنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ابھی دعویٰ کیا ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. آپ کے پاس I'm sure کوئی ایسی اطلاعات ہوں گی
کہ ایک تو obviously خان صاحب کی آپ لوگوں نے خود کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, بارہا آپ لوگوں کی طرف سے بیان آتا رہا, لیکن ابھی شیریں مزاری صاحبہ کے دعویٰ کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی ہے. سو obviously ایک سابق وزیر اعظم کے ہونے کے ناطے تو سیکیورٹی بنتی ہے ان کی. یہ خبر درست ہے کہ واقعی ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے؟ دیکھیے, اس پی ٹی ایم کی حکومت سے ہر قسم کی جو سازشیں ہیں یا ہر قسم کے حربے جو ہیں یہ پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ خود بھی سیکیورٹی وہ دے رہے ہیں. ہم خود بھی میں سمجھتا ہوں جتنے بھی جانثار ہمارے دوست ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں. ان کے دیکھیں, ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی ذمہ داری ہے ایز اے لیڈر, ایز اے مطلب جب خود کہتے ہیں کہ جی یہ سازشیں اصل میں خود کر رہے ہیں, بنتی ہے. سابق وزیر اعظم اسلام آباد پولیس جو ہے شیریں مزاری صاحبہ کے اس دعوے کو بائی دا وے رد بھی کر رہے ہیں, مسترد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی کوئی سیکورٹی واپس نہیں لی ہے. وہ آپ دیکھیں مندوخیل صاحب نے جو دو تین چیزیں نا مکس کر دی ہیں. آج دہشت گردی کے دفعات کو مکس کر دیا جی. قاسم سوری صاحب کے اس ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو عمل درآمد جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاسم سوری کا فیصلہ اگر غلط تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا, اور آپ کو کہا جی عدم اعتماد کے اوپر دوبارہ الیکشن کرائیں, اور الیکشن ہو گیا سیم ڈے الیکشن ہو گیا. حالانکہ انہوں نے پروسیڈنگز کو سٹارٹ کرنے کا کہا تھا, لہٰذا جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہیں تو اٹ کین بی اینڈیڈ ود ان 1 day 2 day 3rd day 4th day, دیٹ ڈیپینڈس اپان دی, کیونکہ سپریم پارلیمنٹ از دی سپریم, تو اسپیکر کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ان چیز کو آپ دہشت گردی کے مقدمات کے ساتھ نہ جوڑیں. آپ نے فرمایا کہ جی اس وقت ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا اس کو آج کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ نہ ملے. بھائی ایکویٹ ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے ایکشنز کو ایکویٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایکشنز مارشل لا سے بھی بدتر کریں گے, ہم نے اس لیے تحریک چلائی تھی کہ رول آف لا کے لیے, ہم لائرز نے تحریک چلائی, ہم نے جانیں دیں, ہم نے اپنے معاشی قتل کرائے, ہم جیلوں میں رہے کئی لوگ, ہم سمیت سارے ہمارے دوست. تو بات یہ تھی کہ ہم رول آف لا کے قائل ہیں, کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق چلائیں. ٹھیک ہے. لیکن دہشت گردی کی دفعات کیا ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک بندے کی نگرانی میں جس انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق جان مال کا تحفظ کرے, اگر اس کی تحویل میں کسی پولیٹیکل ورکر کے اوپر شدید تشدد ہوا ہے, آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کا نوٹس لے لیا ہے, باقی تو چھوڑیں. بالکل دیکھیں ہمارے ملک کا چہرہ خراب ہو رہا ہے. اگر اس کے خلاف ایک مقدمہ کرنے کا آرڈر کیا ہے, let the law has to take its own course. اس میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ تھینک یو ہیئر شعیب شاہین صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. نیازی صاحب اور مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے NA 245 کے جو اس وقت نتائج سامنے آ رہے ہیں, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق. اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کراچی NA 245 جہاں پر ضمنی انتخاب آج ہوا ہے, جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے بعد نشست خالی ہو گئی تھی. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ MQM کے جو معید انور ہیں 137 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری 5600 ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی جو ہیں وہ 14000 ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب, کیا وجہ بنی کہ وہاں پر آپ تمام جماعتیں اکٹھی تھیں, آپ کا امیدوار انفیکٹ آپ لوگ دستبردار ہوئے MQM کے حق میں, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ ڈیفرنس ووٹس کا؟ تو کیا واقعی عمران خان کا نیریٹو, PTI کا نیریٹو کراچی میں بھی چل رہا ہے؟ نہیں سعدیہ بی بی, یہ آپ کو پتا ہے عامر لیاقت صاحب کی سیٹ تھی جو کہ PTI کے کینڈیڈیٹ تھے, اور یہ سیٹ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی نہیں رہی ہے.
اور پہلے بھی مقابلہ انہی جماعتوں کے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ہوئی تھی. آج کیونکہ ایم کیو ایم 2-3 دڑے ہیں, یقیناً ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ ٹوٹا ہے اور اس حوالے سے. لیکن یہاں 15,000 ووٹ لیے ہے اتنا پرامن ماحول میں, اتنی خوبصورت موسم میں. اور جب 1 سال پہلے جہاں امجد نیازی صاحب خود میرے حلقے میں تشریف لائے تھے اور ان کی اپنی برادری نیازی برادری نے ان کو انکار کیا کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, اور وہاں تو میں نے ان سے زیادہ ووٹ لیے اور پی ٹی آئی جو ہے نا 6 نمبر پہ آ گئی ہے. یہ فیصل واڈا صاحب والی سیٹ کی بات کرو تو پی ٹی آئی کا مقابلہ امجد افریدی صاحب تھے, وہ 6 نمبر پہ آ گئے. تو یقیناً پاکٹ ایریا ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا, لیکن وہ سیٹ بھی جو میرے سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد جیتی سیٹ. تو اس پہ یہ خوش نہ ہوئے کہ انہیں ایم کیو ایم سے یہ سیٹ جیتی ہے, لیکن یہ سیٹ تھی ان کی. اور ایگزیکٹ اسی طرح سعدیہ بی بی جیسا پنجاب میں امیدوار دستبردار بھی ہو گیا تھا ایم کیو ایم کے حق میں. وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی اندرونی جو لڑائی ہے نا, اندرونی جو چپکلش چل رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ٹوٹا ہے. لیکن ان کو پتا ہے کیونکہ پہلے بھی عامر لیاقتی یہیں سے جیتے تھے, آپ ہی کی نشست تھی. وہ سعدیہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا چھو چھو. اب ہار چونکہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی, ساری جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوتے ہوئی بری طرح آ گئی. اور جہاں انہوں نے کہا جی کہ نیازی برادری نے ہمیں چھوڑا ہے, جہاں پہ نیازی لکھا ہوا ہے نا وہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ اس لیے کہ وہ اپنی خان کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو جو جیت ہے نا وہ جدھر سے اور کیسے آئی وہ بھی بڑے سب کو معلوم ہے. اس پہ کنٹروورشل باتیں بہت ساری ہیں جو کی جا سکتی ہیں کہ ان کی جیت کتنی حقیقی تھی اور کتنی غیر حقیقی تھی, وہ سب کو معلوم ہے. چلو اس پہ کسی دن پھر اگر آپ چاہیں گے تو پروگرام بھی کر لینا. لیکن حقیقی جیت وہی ہوتی ہے جو آج ہے. آج ہے, آج نہ فیڈرل گورنمنٹ ہے ہمارے پاس. یہ وہی والا مجھے یاد آ گیا, نون لیگ نے جو ضمنی الیکشن کی بات کہا تھا نا, کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ہارا ہی نہیں ہے, ہم نے تو انفیکٹ گین کیا ہے. ہم نے تو وہی حلقے واپس جو پی ٹی آئی کے تھے وہی ان کو واپس ملے ہیں, ان کا تو بلکہ وہ کہتے تھے لاس ہوا ہے. تو آج مندوخیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہے ہی پی ٹی آئی کی نشست. چلیے انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت بہت شکریہ کاد مندوخیل صاحب اور امجد علی خان نیازی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.